सब्सक्राइब कीजिए। गर्ज कि अगर आप देखें तो फर्मा बरदारों के लिए बशारत के इतने अंबार हैं कि एक इंसान उन बशारतों को सुनने के बाद रब कदीर जल्ल जलालहू की इताअत और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की तरफ माइल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर यह बात भी जहन में रखनी चाहिए कि बसा औकात कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि खुशहाली की बुनियाद पर, आसाइश के सारे सामान की बुनियाद पर, दुनिया की सारी लज्जतों और नेमतों के हासिल होने के बाद अगर बशारतें भी सुनाई जाएं तो उनकी तबीयत नेकियों की तरफ माइल नहीं होती, सखियों की तबीयत सखावत की तरफ माइल नहीं होती, मालदारों की तबीयत सखावत की तरफ माइल नहीं होती, और बहुत सारे लोग ज़कात तक भी नहीं निकालते और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की नेमतों को भरपूर हासिल करने के बाद वो अपनी ज़िंदगी को तायुशात में गुजारते हैं। और साथ ही साथ उनके हाशिए ख़याल के अंदर ये बात गर्दिश कर रही होती है कि हमने मेहनत से अपनी दौलत कमाई, हमें क्या ज़रूरत है किसी गरीब पर ख़र्च करने की, अगर हम खर्च करेंगे तो हमारा सरमाया कम हो जाएगा। ये वसवसा उनके दिलो दिमाग के अंदर पैदा शैतान भी करता है और नफ्स भी करता हुआ दिखाई देता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनके सामने बशारतें सुनाई जाएं कि सखावत की ये फजीलत है, नवाफिल की ये फजीलत है, तिलावत की ये फजीलत है, गरीबों की मदद करने की ये फजीलत है, बीमारों की इयादत की ये फजीलत है, जनाजे को कांधा देने की ये फजीलत है। तो इन फजीलतों को सुनने के बाद और इन फजीलतों के साथ साथ इस अम्र के मुर्तकिब के लिए जो बशारतें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और रब कदीर जल्ल जलालहू ने बयान फरमाई हैं, उन बशारतों को सुनने के बाद भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी ज़िंदगी के अंदर नेकियों की तरफ रग़बत करने के लिए जज्बा पैदा नहीं होता। तो फरमाया गया कि ये रसूल सिर्फ बशारत ही नहीं सुनाते बल्कि डराते भी हैं कि अगर तुमने अल्लाह की नाफरमानी की, अगर तुमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की, अगर तुम कुफ्र की वादियों में भटकते रहे तो तुम्हारा अंजाम बहुत ख़तरनाक होगा और तुम्हारा अंजाम बहुत भयानक होगा। बसा औक़ात इंसान खुशखबरी सुनने के बाद माइल नहीं होता, डर के बाद माइल हो जाता है, डराने की बातें सुनने के बाद नेकियों की तरफ माइल हो जाता है और अल्लाह के अजाब से डर कर गुनाहों को छोड़ता नजर आता है और आगोश इस्लाम में कदम रखता हुआ दिखाई देता है। तो रसूल की ये दो शानें कुरान मुक़द्दस ने बयान फरमाई, एक तो बशारत सुनाते और दूसरा डर सुनाते। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये रसूल इस दुनिया के अंदर क्या सिर्फ बशारत सुनाने के लिए तशरीफ़ लाए, क्या सिर्फ डर सुनाने के लिए तशरीफ़ लाए? तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यकीनन जहाँ बहुत सारे मकासिद रसूलाने इज़ाम को भेजने के हैं, उनमें से एक मकसद ये भी है कि ये रसूल लोगों को खुशखबरी सुनाएं और लोगों को डराएं। अब वजह क्या है? तो कुरान मुक़द्दस में रब कदीर जल्ल जलालहू ने वाज़ेह तौर पर फरमाया, लिअल्ला यकून लिन्नासि अलल्लाहि हुज्जतुम बअदर रुसुल, कि रसूलों के बाद अल्लाह के यहाँ लोगों का कोई उज़्र न रहे। इसलिए कि जब क़यामत में परवरदिगार जल्ल जलालहू गुनाहों पर सज़ा और नेकियों पर अज्र अता फरमाए, तो गुनाहों पर सज़ा पाने वाले, कुफ्र की वजह से जहन्नम के अज़ाब में गिरफ्तार होने वाले बंदे क़यामत में अल्लाह की बारगाह में ये उज़्र पेश न करें कि हमारे पास कोई किताब नहीं आई थी, कोई रसूल नहीं आया था, उनके पास कोई उज़्र बाकी न रहे।
اس لیے کہ اگر وہ یہ کہیں کہ مولا اگر کوئی رسول آتے تو ہم ہدایت پا جاتے، کوئی کتاب آتی تو ہم سیدھے راستے کے مسافر بن جاتے، تو مولا نے ان کے تقاضے سے پہلے ہی رسول بھیج دیے اور ان کے تقاضے سے پہلے ہی کتاب بھیج دی، تاکہ پروردگار جل جلالہ کے یہاں لوگوں کا کوئی عذر نہ رہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، میرے مولا کی شان بہت عرف و اعلیٰ ہے۔ اللہ عز و جل کی شان یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ عذر قبول کرنے والا ہے۔ اگر کوئی اپنے رب کی بارگاہ کے اندر کوئی عذر پیش کرے تو وہ عذر کو قبول فرماتا ہے۔ یہ بندوں کا معاملہ ہے کہ بندوں کی سچویشن یہ ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو بندہ اس غلطی کے سلسلے میں کوئی عذر پیش کرنا چاہے تو کوئی عذر اس کی سنوائی نہیں ہوتی، بلکہ آدمی کو دھکا دے کر نکال دیا جاتا ہے، ڈرایا جاتا ہے، اسے دھمکی دی جاتی ہے اور کوئی عذر بھی نہیں سنا جاتا۔ لیکن میرے رب کی شان بہت عرف و اعلیٰ ہے، وہ اپنے بندوں کے عذر کو قبول فرماتا ہے۔ اور یہاں پر اللہ عز و جل نے عذر کرنے کا موقع ہی نہیں دیا کہ قیامت میں کوئی بندہ یہ عذر کر سکے، اس لیے عذر سے پہلے اس کا ازالہ فرما دیا کہ میرے بندو یہ نہ کہنا کہ کوئی رسول نہیں آیا تھا جو ہمیں راستہ دکھاتا، کوئی رسول نہیں آیا تھا جو ہمیں گناہوں سے بچاتا، کوئی رسول نہیں آیا تھا جو تیرے عذاب سے ڈراتا، کوئی رسول نہیں آئے تھے کہ جو ہمیں تیری نعمتوں کے حوالے سے اور جنت کے حوالے سے بتاتے۔ اس لیے پروردگار جل جلالہ نے رسولوں کو بھیجا تاکہ کوئی عذر قیامت میں باقی نہ رہے۔ اب دنیا میں آپ دیکھ لیں، اگر انسان سے کوئی لغزش ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے اور انسان اللہ کی بارگاہ کے اندر رو دھو کے توبہ اور معافی مانگتا ہے، بندہ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ سے معافی حاصل کر لیتا ہے، وہ کریم ہے۔ جب کہتا ہے مولا میں نے میری جان پر ظلم کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، مولا کی رحمت کو پیار آ جاتا ہے، لیکن یہ دنیا کی حد تک ہے۔ قیامت کے دن بندہ عذر پیش نہیں کر سکے گا اس سلسلے میں کہ میرے مولا تو نے کوئی رسول تو نہیں بھیجا تھا جو ہمیں ہدایت کی بات سناتا اور ہمیں راہ جنت دکھاتا اور راہ دوزخ سے بچاتا۔ تو اللہ نے عذر کو پہلے ہی رفع فرما دیا، عذر کا موقع ہی نہیں دیا۔ تو رسول اس لیے بھیجے گئے تاکہ پروردگار جل جلالہ کی بارگاہ کے اندر قیامت کے دن لوگ عذر پیش نہ کر سکیں کہ ہمیں جنت و دوزخ کے حوالے سے کچھ معلوم نہ تھا، اور اطاعت کے سلسلے میں ہمیں کسی نے خوشخبری نہیں سنائی تھی، اور نافرمانی کے عوض کے اندر ہمیں کسی نے جہنم سے نہیں ڈرایا تھا۔ تو رسول کی آمد کا مقصد اللہ عز و جل کی طرف سے عذر کے ازالے کے لیے ہے اور حجت تمام کرنے کے لیے ہے۔ حالانکہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پروردگار جل جلالہ کی بارگاہ کے اندر کوئی حجت، کوئی آرگومنٹ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، وہ جو چاہے کرے، فعال لما یرید۔ لیکن پھر بھی میرا رب چونکہ کریم ہے اور عدل اسے پسند ہے، اس لیے بندوں کے لیے یہ عذر کو رفع فرما دیا کہ رسول بھیجے تاکہ بندے کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے۔ اب یہاں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماڈرن ٹیکنالوجی کی وجہ سے، سوشل میڈیا کی وجہ سے، جمعہ کی وجہ سے اور کتابوں کے ذریعے کیا ہمارے علماء آج مسلمانوں تک اور لوگوں تک اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات نہیں پہنچاتے؟ لوگ سنتے ہیں، سننے کے بعد بھی اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے
سنی انسنی کر رہے ہیں، عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے رسول بھیجے، راہ دکھانے کے لیے رسول بھیجے، اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے رسول بھیجے، اور انہوں نے ڈرایا اور اتنا ڈرایا اتنا ڈرایا اتنا ڈرایا کہ ان کے زمانے میں جو صحابہ کرام علیہم الرضوان تھے وہ اتنے ڈرے کہ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں کہ گناہ کے تصور سے اور بارگاہ سمدیت میں حاضری کے تصور سے لرز جاتے تھے کہ ہم اپنے کریم کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے اور کیسے جواب دیں گے۔ یہاں پر ایک واقعہ میں آپ کے سامنے ایک بزرگ کا پیش کرتا ہوں تاکہ آپ محسوس کر سکیں۔ ایک بزرگ نے، ایک صوفی نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ میرے بیٹے، آج جو دن بھر میں تم کام کرو اسے نوٹ کرو، اور رات کو مجھے تم وہ نوٹ کی ہوئی باتیں اور وہ کام مجھے سنا دو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رات ہوئی اور بیٹا اپنے باپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور باپ نے فرمایا میرے بیٹے، آج دن بھر تم نے کیا کیا ہے ذرا مجھے سناؤ۔ بچہ لرز گیا، اور لرزتے ہوئے بچے نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان، میں کہنے کی جسارت نہیں رکھتا، نہ میں دکھانے کی جسارت رکھتا ہوں، اور ابا مجھے یہ کام آپ آئندہ نہ سونپیں۔ اللہ اکبر۔ باپ نے کہا، بیٹے یہ تیری تربیت کے لیے تھا، اس لیے کہ ذرا تو سوچ، ایک دن کا تیرا اعمال نامہ تو لکھ کر کے پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو زندگی بھر کے اعمال نامے کو قیامت میں جب رب فرمائے گا اقرأ کتابک، اپنا اعمال نامہ پڑھ، تو قیامت میں تو کس طریقے سے پڑھ کر کے سنا پائے گا؟ تو میرے سامنے جب سنانے میں ہچکچا رہا ہے تو قدرت کے سامنے کیسے سنا پائے گا؟ اس بات کا کرنا تھا کہ بیٹے کی آنکھیں کھلی، آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ ہمیں یہاں پر ڈرایا گیا، ہمیں یہاں پر بشارتیں دی گئیں، لیکن شیطان اور نفس کے چکر میں مسلمان بھی پھنس گئے اور اغیار بھی پھنسے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین پر لبیک کہنے کی بجائے نافرمانی کے مرتکب ہو گئے۔ یہاں ایک اور بات میں عرض کر دوں، اللہ بہت غیور ہے، اور یہ غیرت بہت بڑا وصف ہے۔ آپ جانتے ہیں غیور کسے کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر اگر کسی کی بیٹی اور بہن ساتھ میں ہو تو اس کی تمنا ہوتی ہے کہ کوئی اسے غلط نظر سے نہ دیکھے۔ یہ تمنا جو ہے یہ غیرت ہے، یہ غیرت ہے۔ تو اللہ رب العزت جل جلالہ بھی غیور ہے، اسی لیے اس نے ظاہر و باطن کے سارے فواحش کو اس نے حرام فرما دیا، کہ وہ نہیں دیکھنا چاہتا کہ اس کے بندے ظاہر و باطن کے اندر فحش کاموں میں گرفتار ہوں، اس لیے اس نے حرام فرمایا۔ لیکن اب تو غیرت کا، انسانوں کی غیرت کا تو جنازہ اٹھتا دکھائی دے رہا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ ماں ہو یا باپ، شوہر ہو یا بھائی، العیاذ باللہ، اب تو ممبئی شہر میں جب شادیاں ہوتی ہیں تو دلہن بن سور کر اسٹیج پر دلہے کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے، اور العیاذ باللہ ہر مرد للچائی ہوئی نظر سے الا ماشاءاللہ اس بچی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور کسی بھائی کی غیرت اور بغل میں کھڑے ہوئے شوہر کی غیرت بھی یہ نہیں ہوتی، اس کے پاس اتنی غیرت بھی نہیں ہوتی کہ وہ اپنی بیوی کے حوالے سے یہ سوچے کہ یہ بیوی دنیا کے سامنے شو پیس کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تو میری بیوی ہے، میرے علاوہ کوئی اسے کیسے دیکھے۔ لیکن نہیں، فیشن کا بھوت سوار ہے اور مغربی تہذیب کا بھوت سوار ہے۔ ماں سنوار کے بھیج دیتی ہے، باپ بازو میں کھڑا ہوتا ہے، اور پھر بیٹا جو ہے وہ اپنی بیوی کو لے کر اسٹیج کے اوپر
بے پردگی کے ساتھ اس طرح غیرت کا جنازہ نکالتا ہوا دکھائی دیتا ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہر دیکھنے والا اس لڑکی کو بہن کی نظر سے یا بیٹی کی نظر سے دیکھتا ہو. ایسے پارساؤں کی کمی آج واقعی دنیا کے اندر تو ہے ہی، لیکن کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ ہر دیکھنے والا بہن اور بیٹی کی نظر سے دیکھتا ہوگا؟ کہاں چلی گئی غیرت مسلمانوں کی؟ اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مجھے اس وقت رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت کا ایک واقعہ یاد آتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جنت کا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ کیا، دیکھا جنت کو. جنت میں ایک محل حضور نے دیکھا، اور اس محل کے قریب ایک خاتون کو وضو کرتے دیکھا. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتی ہوئی خاتون سے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے؟ بتانے والی نے بتایا یہ عمر فاروق کا ہے، اور مجھے ان کی خدمت کے لیے مامور کیا گیا ہے. یہ جنت کی بات ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس خاتون سے مزید کچھ سوال کرنے کی بجائے اور اس محل کے اندر داخل ہونے کی بجائے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں سے آئے. یعنی خواب میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اور نبی کا خواب وحی الہی ہوا کرتا ہے، نبی کا خواب بھی صحیح ہوا کرتا ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ سے جب ملاقات ہوئی، ارشاد فرمایا عمر، کل میں نے جنت میں تمہارا محل دیکھا اور ایک خاتون کو وہاں پر وضو کرتے دیکھا. تمہاری غیرت کی وجہ سے میں نے تمہارے محل میں داخل ہونا مناسب نہیں سمجھا. اللہ اکبر. لرز پڑے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سب کچھ تو آپ کے قدموں کی برکت ہے، حضور مجھ سے غیرت اندازہ لگائیں. یہ غیرت بہت بڑا وصف ہے، یہ بہت بڑا وصف ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. ہمارے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے.